बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी जनाब इमरान खान साहब की, जिन्होंने आज ऐलान किया है कि वो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ पैनामा लीक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी ऐलान किया कि वो अब जलसे करेंगे गुजरात और झेलम में, और अगर इस दौरान हुकूमत की तरफ से कोई मस्बत पेशरफ्त न हुई तो वो उनका कंटेनर गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जाएगा और फिर अगला ऐलान वो बाद में करेंगे। इमरान खान साहब ने आज इस हवाले से मजीद बताया कि एक जो यूनाइटेड नेशंस का और वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है जिसे स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव कहा जाता है, इमरान खान साहब के बकौल उसके अंदर बहुत ही डैमनिंग किस्म की एविडेंस मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ, जबकि अगर उसका बगौर मुताला किया जाए तो उसमें चंद बड़े ही अजीब हकायक सामने आते हैं। बहरहाल इस हवाले से हम बात करेंगे। इमरान खान साहब की अब तक की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही है, आगे चल के वो क्या करेंगे, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। आगे चल के आज के ही प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो सर्द जंग चल रही है, यानी चौधरी निसार साहब के दरमियान और खुर्शीद शाह साहब के दरमियान, वो क्या नया मोड़ लेगी। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो इसहाक डार साहब की मुलाकात भी हुई, खुर्शीद शाह साहब के साथ बड़ी तवील मुलाकात रही और कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए हैं। किस हद तक ये मामला आगे चलेगा और क्या पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पर हिस्सा बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का, इस बारे में बात होगी आगे चल के। आखिर में बात जरूर होगी महमूद खान अजगज़ई साहब के हवाले से, जिनको अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समन किया है उनके उस खिताब के खिलाफ, उसके नतीजे में जो उन्होंने नेशनल असेंबली में किया था, जिसमें उन्होंने तनकीद की थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर। तो बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में। नजम सेठी साहब से आगाज करते हैं। सेठी साहब, क्या हाल चाल है? कोई सारा दिन मुझे अभी पता लग रहा था आप प्रोग्राम से पहले चाय शाय पी रहे थे और टाई बड़ी आपने कलरफुल किस्म की पहनी हुई है। क्यों, आपको टाई पसंद नहीं आई मेरी? नहीं, मैं अब डिपेंड करता है टाई की सिलेक्शन किसने की है। अगर आपने किया तो नहीं आई, अगर कहीं और से सिलेक्शन हुई है तो मैं चुप ही रहता हूँ। आज मेरा ख्याल है आप चुप ही रहें। उसकी वजह यह है कि आपकी भाभी जुगनू ने ये सिलेक्ट की है, और अगर मैं उनको बताऊं कि आप आज तज्जिया कर रहे थे टाई के बारे में, और तो आपकी शायद एंट्री मेरे घर में बैन हो जाए। और इसलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप सॉरी 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 करके और कहें कि क्या कमाल की टाई पहनी हुई आपने। सेठी साहब, ये जुल्म मैं ना अपने साथ करूंगा ना आपके साथ। मैं ये नहीं कह सकता, बस मैं चुप रहूंगा। चले चुप रहे, मगर आपका खैरियत नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। वैसे आज मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प एक अच्छी कहानी है, अच्छा, जो कि मैं आपको और आपके दोस्तों को सुनाना चाहूंगा। वो ये कि जब मैं यहाँ आ रहा था जियो के दफ्तर 1 घंटा कबल, तो मैंने वो अपने एप्पल आईफोन से वो उबर टैक्सी कॉल की। अब बता, मैं भी बड़ा मॉडर्न हो गया हूँ गैजेट्स के साथ, उबर टैक्सी शैक्सी। हाँ जी। तो खैर मैंने वो उबर टैक्सी कॉल की तो 1 मिनट के अंदर टैक्सी आ गई, और जो टैक्सी ड्राइवर थे वो निकले एक पाकिस्तानी जिनका नाम है मोहम्मद हाशिम। अच्छा, माशाल्लाह। अब मोहम्मद हाशिम साहब जो हैं वो बजौड़ से हैं, मगर हाँ वो बजौड़ से, और 15-20 साल पहले वो यहाँ आए थे, और वो अब एक आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिली भी यहाँ आ रही है। और तो उन्होंने कहा जी, जैसे ही मुझे ये कॉल आई कि एक नजम सेठी साहब ने कॉल की है टैक्सी, तो कहने लगे, मैंने पेडल दबा दिया और वो पहुंच गए। और मैं आपको बताऊं, इतने प्यारे शख्स हैं। उनके साथ एक सियासी गुफ्तगू भी हुई, कोई जाहिर है बजौड़ से हैं तो फिर होनी थी। और उन्होंने इनकार कर दिया मुझे कुछ चार्ज करने पे भी। उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, और अभी आपको आपकी भाभी को लेके एक म्यूजियम ले गए, उनको वहां ड्रॉप करेंगे वो। तो ये प्यार और मोहब्बत और खलूस, ये मतलब है कि ये है हमारा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट, कि जहां भी हम एक दूसरे को मिलते हैं बड़ा प्यार से मिलते हैं, शौक से मिलते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं एक दूसरे की। और मैं बड़ा मशकूर हूं मोहम्मद हाशिम साहब का कि उन्होंने मुझे आज इतनी इज्जत दी और प्यार दिया, और अल्लाह करे कि उनका वो कामयाब हों अपने काम में, और सबकी दुआएं उनके साथ हैं। मगर जो बात जो हुई सियासी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने उनसे पूछा क्या हालात है। उन्होंने कहा जी आप बताएं, आप वहां के हालात क्या हैं। तो जाहिर है बात तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर ही आनी थी, और मुझे पता था कि आपने आज प्रोग्राम भी इमरान खान साहब से शुरू करना है। तो मैंने फिर हाशिम साहब से पूछा, मैंने कहा बताएं आप हाशिम साहब
یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے آپ کا کیا رائے اس کی، کیا رائے ہے آپ کی، کیا تجزیہ آپ کا، کیا آپ سمجھتے ہیں صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا تو خیر کہنے لگے کہ سیٹھی صاحب ایک ہی بات کروں گا، اگر عمران خان پشاور اور مردان دو ہی تو شہر ہیں سارے کے پی میں جو اس کی اہمیت ہے، باقی ہیں چھوٹے چھوٹے شہر، مگر کہنے لگے اگر یہ 5 سال میں یہ 2 شہر ماڈل شہر بنا دیتے عمران خان صاحب تو سارے پاکستان نے ان کو ووٹ دے دینا تھا، ہم نے تو دینا ہی تھا مگر سب پاکستان نے ان کو ووٹ دے دینا تھا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، پنجاب میں کام کرنا اس طریقے کا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں شہر ہیں، مگر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ پشاور اور مردان کو بنا دیتے تو دنیا دیکھتی کہ عمران خان کیا کر رہا ہے، اور یہ مشکل کام بھی نہیں تھا۔ اور میں نے کہا ہاں پہلے دن سے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اگر توجہ دیتے کے پی میں اور وہاں ایک ماڈل شہر بنا دیتے، ماڈل پروونس بنا دیتے تو سارا پاکستان نے ان کو ووٹ دینا تھا، مگر یہ نہیں کیا انہوں نے، اور وہ اب گورنمنٹ کی اوور تھرو کرنے لگ پڑے ہیں اور شارٹ کٹس لینے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو میں یہ گفتگو ہوئی اور میں سمجھ رہا ہوں بڑی انہوں نے دلچسپ بات کہی، کیونکہ یاد ہے آپ کو منیب کے جب آپ اور میں بات کرتے تھے ہم بھی یہی کہتے تھے کہ کاش کہ وہ کے پی میں کچھ کر کے دکھاتے، پازیٹو پالیٹکس انسٹیڈ آف نیگیٹو پالیٹکس۔ تو آج وہ کے پی والی بات بھی تو ہاشم صاحب کہنے لگے یہ سارا ڈرامہ ہے، پولیس نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب ڈرامہ ہے، بات یہ ہے کہ 2 شہر بنانے تھے وہ بنا دیتے تو عمران خان کو دعائیں دیتے، مگر ایسے نہیں ہوا۔ چلیے اب آگے آپ آئے۔ امیدیں ہر ایک کی اپنی ہوتی ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی لیڈر سے مختلف لوگ اسے مختلف سکیلز کے اوپر ایویلیویٹ کرتے ہیں، اس کو عکس دیتے ہیں۔ سیٹھی صاحب میں ذرا اس گفتگو کو پھر کریکٹ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ آج عمران خان صاحب پھر موجود تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ مختصر سا کلپ ہے عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس کا جن میں انہوں نے اپنے اعلان جو انہوں نے کیا اس کا اظہار کیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کی جائے۔ پہلے آپ کلپ دیکھ لیں، پھر اسی سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 تاریخ کو ہمارا کنٹینر شروع ہو رہا ہے گجرانوالہ سے، اور گجرانوالہ سے وہ جائے گا لاہور، کیونکہ اگر ابھی تک یہ جواب نہیں دیں گے، ہم ان کو وقت ابھی بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر 3 تاریخ تک جواب نہ آیا ان کا تو ہمارا پھر گجرانوالہ سے لاہور مارچ شروع ہوگی کنٹینر پہ۔ پہلے تو پاپولیرٹی ختم بھی ہو جائے نا، میں پھر بھی اس کو نہیں چھوڑوں گا پینما کو، میں اس کو چھوڑنے ہی لگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کسی پارٹی کے پاس وہ پاپولیرٹی نہیں جو تحریک انصاف کے پاس ہے۔ $3.5 لاکھ یہاں پاکستان سے بھیجا گیا، ہمارے پاس رسیدیں ہیں، اور 93 ہی تھا جب انہوں نے پہلے مے فیئر کے اربوں روپے کے فلیٹس خریدے، یہ بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر اب لے کے آ رہے ہیں۔ شریف صاحب مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 فیصلے جن کا اعلان انہوں نے کیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنے جو احتجاجی پلان ہے اس کی طرف بات کی، لیکن سب سے پہلے آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف کہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس میں جا رہے ہیں اور پینما کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو الیکشن کمیشن کے پاس اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے، اب 17 سے شاید دوبارہ شروع ہوگی، اس میں اب تک کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی، بہرحال کوئی اتنے بڑے ایویڈنس کی ابھی تک وہاں پر سنوائی نہیں ہوئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، لیکن سپریم کورٹ اگر وہ جا رہے ہیں کس حد تک کامیابی ممکن ہے عمران خان صاحب کے لیے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کو تو اگر عمران خان سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ایز اے ساؤنڈنگ بورڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہاں تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ججز ہیں اس وقت وہ سیاسی طور پہ انٹرونشنسٹ نہیں ہیں، وہ قانون کے مطابق، خواہش کے مطابق نہیں، سیاست کے مطابق نہیں، پاپولیرٹی کے مطابق نہیں، مگر قانون کے مطابق، قانون، اور وہ بھی قانون کا جو لفظ ہے اس کے مطابق وہ چلنا چاہتے ہیں، اور آج تک ابھی تک جو کچھ بھی ہوا ہے ہم نے دیکھا یہی ہے کہ وہ لیٹر آف دا لا پہ چلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انڈر آرٹیکل 183 اسی کے تحت شاید جائیں گے یہ عمران خان صاحب، 184(3) وہاں تو انہیں کوئی ریلیف نہیں ملے گی، تو بیکاز کوئی کیس نہیں ہے یہ۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی سیٹھی صاحب آپ کو یاد ہوگا اس حوالے سے اپنا ایک موقف دے چکی ہے، علی ظفر صاحب دے چکے ہیں کچھ دن پہلے بھی۔ جی ہاں، ان کا موقف ہے آپ کے پاس تو سنا دیں، نہیں تو میں نے تو پڑھا ہے۔ جی ہاں، ان کا بھی موقف اسی قسم کا ہے
کہ یہ کیس نہیں بنتا سپریم کورٹ میں. یہ اگر کیس بنتا ہے تو الیکشن کمیشن کے آگے جائیں, کیونکہ قانون کے مطابق اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ ڈسکوالیفیکیشن فرام پارلیمنٹ وہ پہلے یا اسپیکر کے پاس یا الیکشن کمیشن کے پاس جائے, اس کا جانا ہوتا ہے. سیٹھی صاحب, اگر اس حساب سے جائے تو جو کارروائی ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر زیادہ امید یہ قانونی کارروائی کی طرف سے لگ رہی ہے آپ کو, یا ان کو زیادہ امید اس احتجاجی یا احتسابی تحریک سے ہے جو کہ انہوں نے شروع کی ہے؟ دیکھیے, ان کا یہ خیال ہے کہ جہاں سے بھی پریشر ڈالا جائے وہ مناسب ہے اور وہ کرنا چاہیے. تو ان کے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ہے کہ بائی ہوک اور بائی کروک, بائی لا اور بائی اسٹریٹ پاور میاں صاحب کو نکالنا ہے. اب ٹیکٹیکلی اس کے لیے انہوں نے دو فرنٹ کھولے ہیں. ایک ان کا لیگل فرنٹ ہے جس میں وہ نیشنل اسمبلی اسپیکر کے پاس بھی وہ گئے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی وہ گئے ہیں, اور اب آپ کے مطابق, آج کی خبر کے مطابق, وہ سپریم کورٹ میں بھی گئے. تو وہ ہر جگہ پہ قانونی طور پہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ وہ ایک سیاسی مہم بھی چلانا چاہتے ہیں. اب اس سیاسی مہم کے دو مقصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ سیاسی مہم اور پاپولیرٹی, جس کا انہوں نے ذکر کیا آج کہ میں بڑا پاپولر ہوں, پی ٹی آئی بڑی پاپولر ہے, اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ پیناما لیکس جو ہے وہ جینیونلی لوگ جو ہیں وہ پیناما لیکس کو پسند نہیں کرتے, اور بہت سے سوال ہیں اس کے بارے میں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو, اسمبلی کو, الیکشن کمیشن کو پریشر میں انڈر لایا جائے, پاپولر پریشر, جو کہ وہ ماؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ دھرنے اور یہ کنٹینر پالیٹکس کے ساتھ. تو یہ قانونی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی یہ پہلے جو دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں وہ ہے قانونی دروازے. مگر قانونی دروازے میں انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ان کا قانونی کیس بہت ویک ہے, اس لیے وہ سیاسی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں سے امیڈیٹلی ریجیکشن نہ ہو جائے. اب آپ سوچئے ذرا, میں تو حیران ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن نے یہ پٹیشن کیسے ایکسپٹ کر لی, کہ حالانکہ کوئی جواز ہی نہیں بنتا یہی کہ جی ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. آپ کو پتا ہے جس پٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ٹیکٹکس کا حصہ ہے. اب دوسری بات کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ٹیکٹکس جو ہیں اس کا کوئی سیاسی اس کا پہلو بھی ہے, قانونی پہلو نہیں, سیاسی پہلو. اور وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی رہے, ہیڈ لائنز بن, ٹی وی چینلز کلک اوور کرتی رہے, سارا وقت عمران خان اور ان کا کنٹینر ٹی وی چینل سے نظر آئے. وہ سمجھتے ہیں اسی کے ذریعے حکومت کے اوپر بھی اور عدالتوں کے اوپر بھی پریشر ڈال سکتے ہیں وہ. اور ظاہر ہے اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی پڑے گا, نقصان تو حکومت کا ہی ہوگا. تو اٹس اے گڈ اسٹریٹجی سیاسی طور پہ کہ قانون کا بھی ایکسپلائٹ کیا جائے, قانون نافذ کرنے والوں کے اوپر بھی سیاسی پریشر ڈالا جائے, عوام کو بھی موبلائز کیا جائے. اچھا, تو یہ ہے اسٹریٹجی. اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ, پیورلی ٹیکنیکلی, اس میں میں اپنی ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا, ٹیکنیکلی اسپیکنگ اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. سیٹھی صاحب, یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. عمران خان صاحب کا الیکشن کمیشن میں جانا, اس کی بہت بڑی وجہ ہم نے بھی بہت دفعہ, متعدد دفعہ سے ڈسکس کیا, وہ متضاد بیانات ہیں جو کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کی فیملیز کی طرف سے اوور دی ایئرز آتے رہے ہیں اس حوالے سے. لیکن کوالٹی آف ایویڈنس, ہاں وہ ایک بہت بڑا سوال ہے بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے. مجھے بھی پتا ہے کہ جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑی کلیئر کٹ قسم کی ایویڈنس, بڑی کوجنٹ ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے جس کے اوپر عدالت سے کوئی آپ فیوریبل ججمنٹ لے لیں. مطلب آج بھی جس کا حوالہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں وہ سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کا, اس کے اندر بھی جو سورس ہے وہ چند اخباری رپورٹس ہیں, یہ ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے. یہ وہی سب کچھ ہے جو کہ پہلے بھی ہمارے میڈیا کے اوپر, مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آتا رہا ہے. جینوئنلی آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے پاس ایویڈنس سٹرونگ نہیں ہے تو جو احتجاجی تحریک ہے وہ کم از کم خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہے انہوں نے بندے اکٹھے کر لیے, لیکن جب وہ یہ پنڈی اور اسلام آباد آئے تو ان کو اتنا اچھا رسپانس نہیں ملا, اور سب نے یہی کہا کہ یہ جو ابھی یہ شو جو ہوا ہے یہ کوئی اچھا شو نہیں تھا, مور اور لیس یہ ایک فلاپ شو تھا. تو جس طرح آپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ونڈ ان دا ٹیل, کیا چیز ریکوائرڈ ہے پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, کہ ان کا وہ مومنٹم بنے؟ وہی نا, ان کے پاس کوئی اس کے بارے میں صرف کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور صرف ایک امید ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, گڑبڑ ہو جائے, اور گڑبڑ جو ہے گورنمنٹ کے گلے پڑ جائے, جیسے ماڈل ٹاؤن کا ہوا تھا حادثہ.
یہی ان کی اسٹریٹجی ہے اس وقت، اور وہ ان کی کوشش ہے کہ اس گڑبڑ کے ذریعے وہ عدالتوں پہ بھی پریشر پڑے اور تھرڈ امپائر پہ بھی پریشر پڑے اور کوئی ایسی صورتحال کریٹ ہو جائے جس سے میاں صاحب کو کے اوپر پریشر پڑے اور وہ مجبور ہو جائیں برطرفی ہونے میں. تو یہ ان کے پاس ایکچولی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ وہ یہ کہ آپ کہہ سکیں کہ ان کو کامیابی ہوگی، مگر ایک امید ہے، اور وہ امید ایسی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں سے کوئی ایسی اور سچویشن بنے جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف ہو. ایک طرف عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آگے جانا چاہ رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ ٹی او آرز کے اوپر کیا معاملہ کس طرح سے آگے جاتا ہے. آج ایک بہت اہم ملاقات تھی جناب اسحاق ڈار صاحب کی جناب خورشید شاہ صاحب سے، اور بڑی لمبی ملاقات رہی. شاید رضا ربانی صاحب سے بھی اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ 1956 کا جو قانون ہے کمیشن انکوائریز ایکٹ، اس میں ترمیم نہیں ہوگی، ایک نیا قانون لایا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن ساری اس پہ راضی ہو جائے گی، اور کیا اس نئے قانون سے جینوئنلی احتساب ہو سکے گا؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میں نے ہی بریک کیا تھا، نیوز میڈیا کی خبر تھی، ہم نے یہ بریک کی تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی ہے اباؤٹ کریٹنگ اے نیو لا ان پارلیمنٹ، اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی کچھ ملاقاتیں بھی ہو گئی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ تو اس لیے یہ تو اب وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ بات. اگلی بات یہ ہے جو آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات آگے بڑھے گی کہ نہیں. میرا خیال ہے خورشید شاہ صاحب کا جو بیان ہے کہ ان پرنسپل متفق ہے کہ قانون ایک نیا ہونا چاہیے، پرانے قانون کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ایک نیا قانون بنانا چاہیے جس میں پینما ایشو کا بھی خصوصاً ذکر ہونا چاہیے. مگر یہ کہ اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اس کے اوپر ابھی اگریمنٹ نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ پہلا قدم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا قانون یہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ قانون سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری جو کارروائی ہے سپریم کورٹ میں یہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. بیکاز اگر قانون ایک بن گیا ہے تو پھر اس قانون کے تحت ہی کوئی کیس ہو سکے گا اور وہ پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، اور سپریم کورٹ ول بی اوبلائزڈ ٹو گو بائی دا لا. میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان آخر میں کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی کمپرومائز کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنی ہارڈ لائن لینا چاہتے ہیں یا کتنی سافٹ لائن لینا چاہتے ہیں، اور کیا یہ فائنلی اگریمنٹ ہو جائے گی بٹوین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نہیں. اور اس سلسلے میں آج کل جو کشیدگیاں ہیں جو کہ چودھری نثار کی طرف سے ایک طرف اور اس پہ آتے ہیں دوسری طرف خورشید شاہ صاحب، اعتزاز احسن، تو میں یہ بس کہنے والا تھا کہ ہاں اب اس کی طرف دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کیا مسئلے ہیں اور وہ کیسے حل ہوں گی، کیونکہ وہاں کافی کچھ پرابلمز نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ جو پیش قدمی ہے اس کو ڈیریل کیا ہو سکتی ہے. یہ اگر وہاں کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ بند نہ کی گئی. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے بات ہوگی لاڈلے وزیر کی جسے چانڈیو صاحب کہتے ہیں، اور وہ چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے چودھری صاحب نے ایسی کیا باتیں کہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی سیکھ پا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو جائے اس چپکلش کی، اس بیان بازی کی جو کہ چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، بلکہ خاص طور پر چودھری نثار علی خان صاحب کے مابین. چودھری صاحب نے پچھلے دنوں ایسی کیا تباہ آزمائی کی جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بہت سیکھ پا ہوئی. نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ایک پریس کانفرنس میں بھی چودھری صاحب نے کیا کہا، ذرا ایک کلپس دیکھیے. ایک بہت ذمہ آدمی آئے آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ میں صلح ہو سکتی ہے، آپ کچھ سی بی ایمز. تو سی بی ایمز کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک تو ایان علی کا کیس واپس لیں، اور دوسرا ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہونے دیں. اس میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یار خدا کے لیے مجھے بتاؤ، ہمیں کچھ بتا دیں، مجھے تو کچھ تھوڑا بہت پتہ ہے، مگر یہ ہم حکومت بتا دیں کہ آپ کا ایان علی سے تعلق کیا ہے. ایک خاص اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی
ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سیٹھی صاحب، آپ نے یہ کلپس سنے. اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اوپنلی پھر چودھری نثار صاحب کو چیلنج کیا کہ جی آپ بتائیں اس بندے کا جو کہ آیا تھا اور جس نے کہا یہ کہ جی سی بی ایمز لیں اور ایان علی کا کیس واپس ہو، ڈاکٹر عاصم کی بیل ہو. آپ کو بڑا کچھ دیکھا ہے آپ نے سیاست میں بنتے بگڑتے. آپ کو لگتا ہے واقعی ایسا ہوا ہوگا، کوئی گیا ہوگا، جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو بھیج سکتی ہے چودھری صاحب کے پاس، نوئنگ چودھری صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ دیکھیے، چودھری صاحب اس طریقے کا جھوٹ نہیں بولتے. ضرور کوئی گیا ہوگا، اور اگر چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی آئی پی تھا تو ضرور گیا ہوگا اور ضرور ایسی بات ہوئی ہوگی. مگر کیا اس کا جواب ملا چودھری صاحب کو کہ نہیں؟ چودھری صاحب کے پاس اس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ جواب کیا ہے. اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوتی ہے نا لین دین، یہ وہ لین دین والا حصہ ہے. اگر یہ شخص گیا تھا تو ظاہر ہے پیغام لے کے گیا تھا، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یہ میڈیا کے اندر اسپیکولیشن کافی عرصے سے ہو رہی ہے. ایان علی کا کیا رشتہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، خصوصاً زرداری صاحب کے ساتھ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ کوئی ایسی بات نہیں، چھپی ہوئی بات نہیں. اچھا، اب بات یہ ہے ٹو بی اسٹریٹ کہ یہ دونوں ڈیمانڈ جو ہے نا، یہ ڈیفینیٹلی میری چڑیا کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ ڈیمانڈز 3-4 ہیں، مگر فور موسٹ جو ہیں دوز دیٹ ریلیٹ ٹو زرداری صاحب. اور وہ یہی ہے، ایک ایان علی والا، ان میں سے ایک ایان علی والا اور ایک ڈاکٹر عاصم کا. دس از ٹچنگ ٹو کلوز ٹو دا اسکن، ٹو دا بون، ناٹ دا اسکن بٹ ٹو دا بون. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ آیا بندہ لے کے پیغام یا نہیں. بالکل ایسے ہوا ہوگا، اور میری چڑیا کی خبر ہے کہ ہوا بھی ہے ایسے. اور صرف یہ واحد بندہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کے پاس بھی کوئی نہ کوئی گیا ہوگا. اچھا، اب بات یہ ہے، یہ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ایسے ہی یہ بات جو ہے نا آگے نہیں بڑھی کہ اب ڈار صاحب کی اور ملاقات ہوئی فاروق نائک صاحب کے ساتھ، اور یہ بات جو ہے قانون کی کہ کوئی قانون بنایا جائے، یہ آگے بڑھایا جائے اس کو. تو یہ مطلب ہیپننگ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے. دیکھیے، یہ دس از دا کریٹیکل ایشو. اور کریٹیکل ایشو یہ ہے کہ کیا ہر بات جو چودھری نثار کہتے ہیں کیا پرائم منسٹر سے اپروول لے کے کہتے ہیں، یا اپنی بیڈنگ ان کے پاس اتنی آٹونومی ہے، اتنی خود مختاری ہے کہ اپنی بات کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی اور انیشیٹو پرائم منسٹر نے لیا ہے یا کوئی اور ایک سائڈ پہ کوئی اور گیم چل رہی ہے یا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ نہیں. اسی لیے آج کل جو بات کہی جاتی ہے، دیکھیے ہمیں تو رپورٹنگ کرنی ہے نا، ہم تو رپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر تجزیہ بھی ہم نے کرنا ہے. اور کچھ اس رپورٹ میں سچ بھی ہے کہ چودھری صاحب جو ہے نا، وہ جیسے کہتے ہیں از این انڈیپینڈنٹ ریپبلک. آٹونومس ریپبلک تو الگ ہوتی ہے، یہ تو آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ریپبلک ہی بنے ہوئے چودھری صاحب. اچھا. اور کافی کبھی صخت بیان کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ گو بٹوین بھی ہیں. شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب جو ہیں، یہ گو بٹوین دی پرائم منسٹر اینڈ جنرل رحیل شریف. یہ ہے، یہ بھی بات سب کو پتا ہے، یہ کوئی چھپائی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ یہ حمایتی ہیں اس موقف کے جس موقف کے تحت آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ جنرل رحیل شریف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. تو یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. اب میاں نواز شریف صاحب کا کیا موقف ہے، وہ بات اپنی کھل کے نہیں کر رہے، وہ بتا نہیں رہے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں کیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ان کا کیا موقف ہے کہ زرداری صاحب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، نہیں ساتھ لے کے چلنا، اور کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ باتیں جو ہے نا دے آر کریٹیکل. اور میرا یہ خیال ہے، میرا یہ اپنا خیال ہے، ابھی آئی ڈونٹ ہیو دی ایویڈنس فار دس، میرا یہ خیال ہے کہ ہر بات جو چودھری صاحب کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اتفاق اس سے نہیں کرتے، اور شاید مگر ٹوکنا نہیں چاہتے. چودھری صاحب کی بڑی اہمیت ہے پارٹی کے اندر، اور اسپیشلی راولپنڈی ڈویژن میں، اور بڑا پرانا ساتھی صاحب کے، اور شہباز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست بھی ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب ان کو پہچانتے ہیں اچھی طرح، رس بھی جاتے ہیں، خوش بھی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ایٹسیٹرا. اور یہ بھی بات کہنے کو آئی ہے کہ شاید وہ انٹیریئر منسٹری ان کا پہلا آپشن نہیں تھا. جب وہ منسٹر بنے تو شاید وہ کوئی اور منسٹری چاہتے تھے، مگر پرائم منسٹر نے کہا نہیں، وہ منسٹری میں نے اپنے پاس رکھنی ہے.
اور آپ انٹیریئر لے لیں، کیونکہ آپ نے دیکھا انٹیریئر منسٹر جو ہے ایز انٹیریئر منسٹر وہ فارن پالیسی پہ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور بڑے تگڑے بیان دیتے ہیں، بھی چوہدری صاحب اٹھا لیتے ہیں. تو اس سے آپ کو اشارے، اور آپ کو اس سے اشارہ مل ہی گیا ہوگا میری طرف سے کہ وہ کون سی منسٹری تھی جس میں چودھری صاحب دلچسپی رکھتے تھے. اور میں چلتے چلتے یہ کہتا جاؤں کہ اس منسٹری میں ہمارے خاکی بھائی بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. بس اس سے زیادہ اب بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب میرا سوال ہے اس پہ ذرا سن لیجئے کہ جو آپ نے کہا چودھری صاحب کی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے وہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک ہے، بٹ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے یہ کسی سٹیج پر اتنا زیادہ انٹیگنائز کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ کیونکہ یہ بات چودھری صاحب نے خود کہی ہے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے قریب اس لیے گئی ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئیں. چودھری صاحب کے اگر تابڑ توڑ حملے اسی طرح رہے تو کیا پیپلز پارٹی فائنلی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ بس ٹھیک ہے یار اب پی ٹی آئی کے ساتھ دینا ہے ہم نے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی پھر بھی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی. پیپلز پارٹی کی ریئل نیگوسیشن اسحاق ڈار صاحب سے ہوگی. یہاں سکرمشز چودھری نثار صاحب سے ہوتی رہیں گی، وہ اپنی بات کریں گے، یہ اپنی بات کریں گے، مگر جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب لیں گے اور ان کی امپلیمنٹیشن اسحاق ڈار صاحب کریں گے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، میں یہاں پر ایک بریک لے لیتا ہوں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات ہوگی ایک نئے ایشو کے بارے میں، ایک نئے سبجیکٹ کے بارے میں، جس کا ذکر نہ صرف چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا بلکہ آرمی چیف نے کی طرف سے جو کمیونیکے آیا، مختلف اخباروں میں رپورٹ ہوا، اس میں بھی کیا گیا. وہ بات ہے اچکزئی صاحب کے بیان کے حوالے سے. اب ان کو سمن بھی کیا گیا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کو سمن کیا ہے. بریک کے بعد سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے اچکزئی صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر، اور اب ان کو سمن کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. ایک بینچ بنا ہے جس کی سربراہی چیف الیکشن کمشنر صاحب کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے بات ذرا یہ ہو جائے کہ اچکزئی صاحب نے جو کہا تھا اس پر جنرل راحیل شریف کی طرف سے تو جو اعتراض آیا بغیر کوئی نام لیے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے. لیکن چودھری نثار علی خان صاحب نے بینگ دی انٹیریئر منسٹر کیا کہا تھا، ذرا سنیے. کل جو یہاں سے آواز گئی وہ اگر کسی غیر ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو وہ بھی قابل مذمت تھی. ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے تضحیک آمیز ہیں کہ یہاں بیٹھا ایک ایک رکن پاکستان کی افواج، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی کاوشوں، قربانیوں اور کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو کاش اس ایوان میں ان کی آواز را کے خلاف بھی اٹھتی یا این ڈی ایس کے خلاف بھی اٹھتی. سیٹھی صاحب، بات یہ ہے کہ اب اچکزئی صاحب نے جو کہا وہ اپنی جگہ موجود ہے. خورشید شاہ صاحب نے بھی اسمبلی میں بات کہی اور پھر اخباروں میں رپورٹ ہوئی کہ جی بلایا جائے ان لوگوں کو جو ریسپانسبل ہیں اس حادثے کے لیے یا جہاں پر کوئی لیپس اگر ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا سیٹھی صاحب، یہ کوئی ایکٹیویٹی نئی نہیں ہے. جب بھی جو پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس طرح کے بیانات دیتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب او بی ایل ہوا تھا تو اس کے بعد بھی چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، اس وقت بھی بڑی لیدے ہوئی، بڑے سوالات اٹھائے گئے، بہت کچھ کہا گیا. اب یہ اچکزئی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے جو کہ حکومت کا حصہ ہے، اتحادی ہے ساتھ، اور خورشید شاہ صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے پارلیمنٹیرینز کو آج کل کے حالات میں اس طرح کے بیان دیتے ہوئے؟ تم بڑے ظالم ہو منیر فاروق. اچھا جی، تم نے سب کو یاد دلا دیا ہے کہ چودھری نثار نے جنرل پاشا کے خلاف کیسے وہ دندنائے تھے. آپ نے بڑی زیادتی کی ہے اس وقت، اس نازک موقع پہ آپ نے وہ یاد دلا دیا. اس وقت بھی تو یہی انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں جن کا بہت بڑا فیلئر تھا اور چودھری صاحب گرجے تھے. یہاں تک کہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل پاشا نے ایک لمبا چوڑا خط پہلے تو وہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو اور غصے میں تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط بھی لکھا پرائم منسٹر صاحب کو جو کہ شاید آج تک انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ کے خادم کو انہوں نے دکھایا بھی تھا وہ خط. اچھا، بہرحال تو آج چودھری صاحب جو ہے وہ دوسرا موقف اختیار کر رہے ہیں کہ کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر. چلے اس بات کو
جو اصلی سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے، کس وقت کرنی چاہیے اور کس وقت نہیں کرنی چاہیے، یا کسی وقت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے چوہے صاحب کا موقف یہ ہے کہ آج کل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ہمیں ہم گھیراؤ میں ہیں۔ ایک طرف ہندوستان دھن آ رہا ہے، دوسری طرف افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو ان کی افغان انٹیلیجنس ہے، ان کی دونوں ایجنسیاں جو ہیں یہ بہت گڑبڑ کر رہی ہیں پاکستان میں، ٹیررزم کو پروموٹ کر رہی ہیں، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو چوہے صاحب صحیح کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ان کا ذکر بھی اچکزئی صاحب کر دیتے، مگر میرا خیال ہے اچکزئی صاحب کا جو پیغام تھا وہ تھوڑا فرق تھا۔ دیکھیے، اچکزئی صاحب درست کہتے ہیں کہ کسی حد تک تو انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، مگر یہ غلط بات ہے یہ کہنا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کا کہ ہر ایک بات کو وہ پریڈکٹ کر سکتی ہیں، اور خصوصاً اس قسم کے سوئسائڈ اٹیکس، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو سوال کرنا تو ٹھیک ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کے اوپر چودھری صاحب کا کہنا صحیح ہے کہ اٹ از ناٹ این انٹیلیجنس فیلئر آف ایم آئی اور آف آئی ایس آئی، دس از اے ڈفرنٹ سارٹ آف فیلئر۔ اور وہ کیا فیلئر ہے اس کی طرف نہ اچکزئی صاحب گئے ہیں اور نہ ہی چوہے نثار گئے ہیں، مگر اگر کوئی گیا ہے ان دونوں میں سے تو اچکزئی صاحب نے اس کو ٹچ کیا ہے اشارے کی طرف۔ اشارہ یہ کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ یہ کیسے روکنا چاہیے اس کو، مگر یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے، میجر ذمہ داری جو ہے پرانے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہم نے کافی کچھ باتیں کہی ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ تو یہ تو پہلی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ ذرا دلچسپ ہے کہ الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے، ایک پٹیشن آئی ہے اور اس کے بعد ان کو طلب کیا۔ آپ کو یاد ہوگا منیب، میں ابھی ذکر کر رہا تھا، ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ سیاسی پریشر عدالتوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ایک قسم کی عدالت ہے۔ یہ دیکھیے نا، یہ ہے جسے کہتے ہیں پولیٹیکل پریشر آن دی الیکشن کمیشن، کیونکہ قانون کے مطابق واضح ہے، ہر جاہل کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس قسم کی پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ وہ پارلیمنٹیرین ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر، آپ تو ہر قانون آئین کے ماہر ہیں، آپ تو کلوز بتا سکتے ہیں پڑھ کے، مگر بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ آپ کو آزادی ہے ہر بات کرنے کی، اور کوئی عدالت آپ کو کال انٹو کوسچن نہیں کر سکتی، یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے۔ تو اب الیکشن کمیشن کو اس قسم کی پٹیشن کو تو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا، اور نہیں کیا، وہ اسی لیے نہیں کیا کیونکہ سیاسی پریشر ہے۔ مگر کیا یہ پٹیشن مینٹینیبل بھی ہوگی کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی جلدی اس کی چھٹی ہو جائے گی اس پٹیشن کی قانون کے مطابق۔ مگر میں جو بات کر رہا تھا پولیٹیکل پریشر کی، اس کو آج آپ کو نظر آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب بالکل حق بردار ہے، ہی ہیز ڈن دا رائٹ تھنگ، انہوں نے جو بات کی ہے ان کو اگر اس پہ کچھ تلخیاں ہیں ڈزنٹ میٹر، مگر اس قسم کا ان کے اوپر الزام لگانا کہ وہ غدار ہیں یا وہ اس قسم کی بات ہے، یہ بالکل سراسر غلط بات ہے۔ اچھا، یہ ان کے اوپر جو میرے خیال میں چارج ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں کہ جو ڈسریپیوٹ لاتے ہیں ٹو دی سیکیورٹی ایجنسیز، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈسکوالیفیکیشن کے اندر تو یہ آتی ہے، اگر آپ آرم فورسز کے اوپر اننیسیسریلی غلط طریقے سے تنقید کریں، وہ شاید اس طریقے سے ان کو پینلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر۔ نہیں، وہ غلط ہے، آزادی ہے، ہر ایجنسی کو کرٹیسزم کرنے کی آئین کے اندر آزادی ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہم اپنا کرٹیسزم جائز ہو یا ناجائز ہو اور ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ وقت نہیں ہے، وقت کے اوپر احتیاط ضرور کرنی چاہیے، جس کی طرف شاید چوہے نثار علی خان صاحب نے بھی اشارہ۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔